बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बाज़ लोग परेशानियों में, मुश्किलात में, नामुसाइद हालात में मायूस होकर, घबरा कर ये कहने लगते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, नहीं मालूम खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया है। तो परेशानी में, घबराहट में, नामुसाइद हालात में ऐसे जुमले बाज़ लोगों की ज़बान से निकलते रहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। दो बातें। सबसे पहली बात यह कि जो अफराद परेशानी में, मुश्किलात में, टेंशन में, स्ट्रेस में ये कहते हैं ना कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो शैतान के दाम में फंस चुके हैं, वो शैतान के जाल में फंस चुके हैं, वो शैतान के चुंगल में आ चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में आयतुल कुर्सी की अगली आयत में ये बात दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है। दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का वली बन जाता है, उन लोगों का सरपरस्त बन जाता है जो ईमान ले आए हैं, जो मोमिन हैं। अब वली और सरपरस्त बन के अल्लाह ताला करता क्या है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, उन्हें तारीकियों से निकाल कर नूर में ले आता है। अब जब बंदा अल्लाह की विलायत में आ जाता है और अल्लाह उसे तारीकी से निकाल के नूर में ले आता है, तो फिर उस बंदे को साफ नज़र आ रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरी मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता कौन सा है, और इस रास्ते पर मेरी हिदायत करने वाले मेरे रोल मॉडल, हादी, रहनुमा और इमाम कौन है। तो जो बंदा अल्लाह की विलायत में आ गया, अल्लाह उसे नूर में ले आता है। जब वो नूर में आ जाता है तो सब कुछ उसके लिए क्लियर हो जाता है। फिर वो ये नहीं कहता कि अल्लाह ने मुझे पता नहीं क्यों पैदा किया है। हाँ, जो शख्स इसके बरक्स वाली हालत में हो, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, अगला ऐसा इसी आयत का कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने हक़ का रास्ता छोड़ा, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता छोड़ा, उनके वली, उनके सरपरस्त, उनके गार्डियन फिर शैतानी ताकतें बन जाती हैं, तागूत बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो उन्हें नूर से निकाल कर, रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले आती हैं। ये शैतानी ताकत इंसान के अपने अंदर का तकब्बुर भी हो सकता है, ये शैतानी ताकत इंसान के अंदर की जहालत भी हो सकती है, ये शैतानी ताकत इंसान के अंदर का तअस्सुब भी हो सकता है, ये शैतानी ताकत इंसान के अंदर का हसद और कीना भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, कुछ भी हो सकता है। करता क्या है ये शैतानी ताकत जो इस बंदे को अपने कंट्रोल में ले लेती है? ये करती क्या है कि उसे युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, रोशनी से निकाल कर तारीकी में ले आते हैं। अब जब बंदा तारीकी में आ गया तो फिर उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा रास्ता कौन सा है, और इस रास्ते पर चलते हुए मैंने किन हादी और किन रहनुमाओं को फॉलो करना है। टोटल अंधेरा। तो जब कोई शख्स ये कहता है कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, तो इसका मतलब यह कि वो अंधेरे में खड़ा हुआ है। अंधेरे में खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि शैतानी ताकतों ने उसके ऊपर अपना जाल डाल दिया हुआ है। मुमकिन नहीं है कि बंदा विलायत इलाहिया में हो और फिर उसकी ज़बान से ये सवाल निकले, ये जुमला निकले
کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو پہلی بات تو ہر اس شخص کو یہ سمجھ لینی چاہیے جو یہ جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت 55 اللہ تعالیٰ نے واضح ترین الفاظ میں بیان کر دیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میرے بندے بن کے زندگی گزاریں، میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، جیسے میں چاہتا ہوں اس طرح سے زندگی گزاریں، اپنی سوچ کو میری ہدایات کے تابع رکھ کر زندگی گزاریں۔ یہ ہے بندگی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے اور چند اور موٹی موٹی عبادات انجام دے دیں اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے۔ نو، بندگی یہ ہے کہ انسان کی ساری سوچیں اللہ کی ہدایت کے تابع ہوں اور اس کے سارے کام بھی اللہ کی ہدایت کے تابع ہوں۔ یہ ہے اللہ کی بندگی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلتا ہے پھر اللہ اس کو آزماتا بھی ہے، اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لے کے آتا ہے تاکہ اس بندے کو پتہ چلتا رہے کہ میں کتنا مخلص بندہ ہوں، میں کتنا کھرا بندہ ہوں، میرے اندر کھوٹ کتنا ہے اور میرے اندر خلوص کتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے اوپر یہ آزمائشیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب تم میری بندگی کے راستے پہ چلو گے نا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصان سے، نقص نقصان ایک ہی چیز ہے، نقص من الاموال، مال کا نقصان، جان کا نقصان، ثمرات کا نقصان۔ جان کا نقصان کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو وہاں آپ اپنی جان کو پیارا کر کے اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی بندگی چھوڑ دیتے ہو، اپنی جان بچا لیتے ہو، یا جان قربان کر کے اللہ کی بندگی کے راستے پہ قائم رہتے ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان نہ چلی جائے لیکن چوٹ لگ جائے، کوئی زخمی ہو جائے، کوئی ناقص العضو ہو جائے انسان، یا انسان کا کوئی عزیز کام آ جائے، انسان کا کوئی عزیز اس سے بچھڑ جائے، کسی عزیز کی قربانی دینی پڑ جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلنے لگ پڑے تو آپ کے کئی دوست جو شیطان کے راستے پہ چل رہے تھے وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ کو چھوڑ دیں۔ آپ کے بڑے جگری یار، آپ کے بڑے جگری دوست، آپ کے بڑے قریبی رشتہ دار جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ آئے وہ کہیں گے نہیں بھئی اب تم نے راستہ الگ کر لیا، ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ، اب آپ شروع ہو جاؤ کہ جی فلاں نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، فلاں تو میرا بڑا اچھا دوست تھا، فلاں تو یہ تھا، فلاں تو یہ تھا، یہ سب مجھ سے چھوٹ گیا۔ نہیں، یہ ساری آزمائشیں آنی ہیں۔ آپ کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، آپ کو خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جب میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تم میری بندگی کے راستے پہ چلو گے تو پھر میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، نقصان ہوں گے تمہیں، نقصانوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ایک بات کہتا ہے کہ جو میرے سچے بندے ہیں نا، جو میرے خالص بندے ہیں، جو واقعی اپنے آپ کو میرا بندہ بنا چکے ہیں، جب ان پر ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان آتا ہے، تو وہ پھر گھبراتے نہیں ہیں، وہ پھر پسپائی اختیار نہیں کرتے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول میری بندگی کے راستے پر ان تمام مشکلوں میں، تمام مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے والے لوگوں کو بشارت دے دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، وہ کہ جن پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، دوستوں کا نقصان ہو گیا، رشتہ دار کا نقصان ہو گیا، کسی دوست کی بے وفائی سہنی پڑ گئی، کچھ بھی
کچھ بھی نقصان ہو گیا اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلتے ہوئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ. تو وہ کہتا میں تو اللہ کے لیے ہوں، میں نہ اس پیسے کے لیے ہوں جس کا نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، بھاڑ میں جائے. میں اس پیسے کے لیے تو نہیں تھا، میں ان کروڑوں کے لیے تو نہیں تھا، بھاڑ میں جائے. میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ موجود ہے، اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصد ہے. کسی دوست نے چھوڑ دیا، کسی رشتہ دار نے چھوڑ دیا، کچھ اور بے وفائی ہو گئی، کسی نے خیانت کر دی، کچھ بھی ہو گیا، کچھ بھی لاس ہو گیا، کچھ بھی نقصان ہو گیا، کچھ بھی لاس ہو گیا، انا للہ، میں ان سب چیزوں کے لیے ہوں ہی نہیں، میں اللہ کے لیے ہوں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور میں نے واپس بھی اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ کسی چیز کو اپنی منزل سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کے ساتھ اپنا دل لگاتا ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کے ساتھ قلبی اٹیچمنٹ پیدا ہی نہیں کرتا. اس کی قلبی اٹیچمنٹ، اس کی قلبی وابستگی صرف اور صرف اللہ سے ہوتی ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹینشن میں آتا ہے، یہ بندہ پریشان ہوتا ہے، یہ بندہ گھبراتا ہے؟ ہرگز نہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نقصان ہو گیا، کسی بھی قسم کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، رشتوں کا نقصان ہو گیا، دوستوں کا نقصان ہو گیا، شہرت کا نقصان ہو گیا، سیاست کا نقصان ہو گیا، اقتدار کا نقصان ہو گیا، بزنس کا نقصان ہو گیا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، بندہ کہتا ہے بھاڑ میں گیا، میں اللہ کے لیے ہوں اور میں نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، میں اللہ ہی کی طرف جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو اس کی طرف واپس جا رہا ہوں. تو ایسے بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ایسے بندے پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی طرف سے ان پر درود و سلام اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں. تو ان کو تو سکون ہی سکون ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے. سب سے بڑی مثال کربلا میں امام حسین علیہ السلام، جب آپ کے سارے عزیز شہید ہو گئے تو آپ نے اپنی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ایک جملہ کہا، الہی ما فقد من وجدک، اے میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، وما وجد من فقدک، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کچھ نہیں پایا. کتنی بڑی بات، ایک مومن کے اندر کی کیفیت کو امام حسین علیہ السلام کتنی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. اس آیت کی عملی تفسیر بنی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام، انا للہ و انا الیہ راجعون والی آیت کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں. اتنا نقصان ہو گیا، اتنی آزمائش، اتنی پریشانی، اتنی شدت، اور کہہ رہے ہیں مالک میں نے تجھے پا لیا تو میں نے کچھ نہیں کھویا ہے. اور یہ سامنے والا لشکر جنہوں نے تجھے کھو دیا ہے انہوں نے کچھ نہیں پایا، چاہے ساری دنیا انہیں مل جائے کچھ نہیں پایا انہوں نے. تو جو شخص ولایت الہیہ کے نور میں ہوتا ہے، جو شخص اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، جو شخص اللہ کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، جو شخص اللہ کو اپنا حقیقی محبوب مان لیتا ہے، وہ پھر کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا. اس کی زندگی میں جیسے جیسے آزمائشیں آتی ہیں، جیسے جیسے مشکلات آتی ہیں، جیسے جیسے نقصانات آتے ہیں، کچھ بھی اس کے سامنے پیش آتا رہے، وہ دن بدن، لحظہ بلحظہ، ایک ایک سانس میں، ایک ایک سیکنڈ میں اپنے رب کے قریب ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اپنے حقیقی محبوب کے نزدیک ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اس کے قرب کو پا رہا ہوتا ہے، اور لحظہ بلحظہ اس کے اطمینان میں اضافہ 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 ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مصداق بن جاتا ہے.
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن شریف کی روشنی میں اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی عملی زندگی کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ جب ہم پر مشکلات آتی ہیں، جب ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، جب ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم اپنی اصل منزل کو بھول تو نہیں جاتے۔ جو اصل منزل کو بھول جاتا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ لیکن جو بندہ جانتا ہے کہ میری اصل منزل ہی اللہ ہے، تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے ہر وقت ہر حال میں کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اللہ کو پا لینا ہے، میں اللہ کو پانا چاہوں تو کوئی طاقت مجھے اللہ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ اور وہ اس راستے پہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اطمینان کے درجات پر اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی انہی اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔